बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमदीद, मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इतवार के रोज़ वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया और वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से आज भी मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात हुई, रैलियाँ निकाली गईं, आगाही के लिए सेमिनार किए गए। और इस वक्त हमारे पास जो इदाद शुमार मौजूद है उसके मुताबिक दुनिया के 22 ममालिक में इस वक्त ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के मरीज़ मौजूद हैं। लेकिन जो 22 ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तादाद के हवाले से, टीबी के मरीज़ों की तादाद के हवाले से बड़े ममालिक हैं और इनमें पाकिस्तान का नंबर 5वां बयान किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ पर इस वक्त भी टीबी का मर्ज़ जो है मौजूद है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के अदाद शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक कोई 4 से 4.25 लाख अफराद इस वक्त भी पाकिस्तान भर में टीबी का शिकार हो जाते हैं हर बरस, और मजमूई तौर पर भी इस वक्त मरीज़ों की तादाद जो है वो लाखों में मौजूद है। टीबी का मसला जो ये है सबसे ज़्यादा कि ये एक मतअद्दी मर्ज़ है और जब किसी एक बंदे को लग जाता है तो वो दूसरों को भी इसको शिकार कर सकता है, उसके शिकार हो सकते हैं। एहतियात बड़ी चीज़ है और एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब आपको मर्ज़ हो जाए तो उसके बाद इलाज की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पर जब हम इलाज की तरफ जाते हैं तो इस चीज़ पर हमें इत्मीनान करना चाहिए कि मुख्तलिफ़ हुकूमतें, कोई भी हुकूमत जो यहाँ पर पंजाब में रही या पाकिस्तान में रही, वो इस सिलसिले में इक़दामात करते रहे। ख़ास तौर पे जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल मौजूद है। मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो कि फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ। वो हॉस्पिटल पाकिस्तान का टीबी के इलाज के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब जब हम टीबी की बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी है क्या, ये लगती किस तरह, हम और आप इससे किस तरह बच सकते हैं, और जब किसी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बाद उसको इलाज के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जिनका हम सबको पता होना चाहिए। आज का प्रोग्राम हम इसी हवाले से कर रहे हैं। जब हुकूमत ये कहती है कि हमारा मकसद ये है कि हम टीबी पर काबू पा लें, और एक ये भी कहा जाता है कि अभी एक लंबा टारगेट बयान किया जाता है, 2050 तक की बात की जाती है कि टीबी का ख़ात्मा करना है, एक लंबा सफ़र है। लेकिन हम और आप टीबी से कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इस वक्त सूरत हाल है क्या, इसका इलाज है क्या, और हम क्यों इससे नहीं बच पा रहे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से जा ही नहीं रही। ख़ासतौर पे जब हम पोलियो की बात करते हैं, वो भी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में 2 या 3 ममालिक को छोड़कर वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। बाज़ इतलात तो ये हैं कि शायद इंडिया तो इससे क्लियर हो ही चुका था, अफ़गानिस्तान तक और सोमालिया तक की बात की जाती थी, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? और ख़ास तौर पे जब हम टीबी की बात करते हैं तो इस पर तो उस तरह बात भी नहीं होती। पोलियो के हवाले से कतरे पिलाने की मुहिम चलती है, इश्तिहारात दिए जाते हैं, इसका एक बड़ा एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बन जाता है। लेकिन इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर लाखों मरीज़ मौजूद हैं और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में अमवात हो रही हैं, तो फिर टीबी का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, ये तमाम सवालात आज के प्रोग्राम में मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में जब मैं बात कर रहा था गुलाब देवी अस्पताल की, और ये कह रहा था आपको कि ये पाकिस्तान और शायद एशिया, मुहावरतन कह देते हैं बार बार, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टीबी के इलाज के हवाले से। तो उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS प्रोफेसर हामिद हसन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, बड़ी एक तशवीशनाक बात है, वर्ल्ड टीबी डे मनाते हुए जो इदाद शुमार सामने आए उसमें भी अभी जो 22 ममालिक जिनमें कोई 81% पेशेंट्स मौजूद हैं टीबी के, पाकिस्तान 5वें नंबर पर खड़ा है। 5वें नंबर पर, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है? हम बड़ी एक ख़तरे की जगह पर मौजूद नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ी एक बात है जिसे हम सबको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि जो हाई बर्डन कंट्रीज़, 22 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा है, उसमें हमारा 5वां नंबर है। और अगर हम MDR यानी जहाँ दवाइयाँ अपने असर खो देती हैं, यूजुअल दवाइयाँ, उसको MDR को देखें तो हम 4थे नंबर पे हैं। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। यानी कि वो पेशेंट जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिन पर दवाइयाँ असर खो देती हैं, उन पेशेंट्स के हवाले से हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं।
یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک ٹی بی کا ایک بھی مریض موجود ہے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، کیونکہ یہ متعدی بیماری ہے. مریض کے کھانسنے سے اس کا جراثیم ہوا میں ڈراپلیٹس میں آ جاتے ہیں، پھر دوسرا کوئی صاحب جو اس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں ان کے پھیپھڑے میں جا کے عام طور پہ وہاں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ڈیزیز ایکٹیو ہو جائے. ویسے تو یہ بیماری سے پھیپھڑے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن صرف پھیپھڑے میں نہیں ہوتی، جسم کے کسی حصے میں بھی یہ بیماری ہو سکتی. اب اس کا پھر اس کے بعد علاج جو 6 مہینے سے 8 مہینے تک اس کا علاج عام طور پہ کیا جاتا ہے. میں علاج پہ بعد میں آؤں گا. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ پاکستان میں بیماری جو ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی اسی طرح میں کہ جس شخص کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ایک کہا ہی جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج نہ کرائے تو 1 سال میں 10 سے 15 مزید لوگوں کو بیمار کر دیتا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رہنے کا سٹائل کیا ہے. یہ لوگ چونکہ لوور طبقہ جن کو بیماری زیادہ تر ہوتی ہے، غربت کی لائن سے نیچے ہوتے ہیں، وہ ایک کمرے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، پھر باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے باپ کو، ماں باپ سے بچوں کو، اسی طرح مدرسے میں دوسرے بچوں کو، کہیں ہوٹل میں، چائے خانے میں کہیں کام کر رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جاتی ہے. علاج اس کا لمبا ہے. ہمارے ہاں لوگ علاج بیماری کے لیے نہیں، تکلیف کے لیے کرتے ہیں. جب کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوائی روک دیتے ہیں اور پھر وہ بیماری اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مزید بہت سے لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں. تو اس میں نہ بیماری ٹھیک مکمل طور پہ ٹھیک ہونے کی یا بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ کسی سسٹمائز طریقے سے اس بیماری کا علاج جب تک نہیں کیا جائے گا یہ بلا یا یہ عفریت جو ہے یہ قابو میں نہیں آئے گی. یعنی کہ ایک دفعہ کسی کو کھانسی ہوئی، اس نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اس کے سینے میں تکلیف ہوئی، اس کو بخار ہوا، اس نے ٹیسٹ کروا لیے، ٹی بی ڈائگنوز ہوگی، اس نے دوائی شروع کی، جیسے ہی کھانسی رکی اس نے دوا چھوڑ دی. یہ عمومی رویہ ہے. یہ عمومی رویہ ہے جی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بیماری کے جراثیم ہیں وہ موجود ہیں، جسم میں موجود ہیں، وہ دوبارہ حملہ کریں گے. یہ تو وہ مریض ہے جس کو پتہ چل گیا بیماری کا. اس کے علاوہ بھی بہت سے مریض ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کیونکہ ہم ایکٹیو کیس فائنڈنگ نہیں کرتے، ہم لوگ مریضوں کو تلاش نہیں کرتے کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں اور وہ بیماری پھیلا رہے ہیں. یہ 2 وجہیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماری رکتی نہیں ہے بلکہ ایک سائیکل مسلسل جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس سائیکل کو بریک کرنا پڑے گا. ہمیں ان لوگوں کو علاج کرنا پڑے گا اور جن لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے ان کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اور لوگوں کو آگاہی دینی پڑے گی. اگر کسی ایک کو بیماری ہو گئی ہے تو وہ خدا کے لیے اس کا علاج بھی کرائے اور علاج کرانے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پھیلنے سے روکے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں اور ایک پیشنٹ سے دوسرا ہوگا اور دوسرے سے پھر آگے مزید پھیلتے چلے جائیں گے. اب آ جاتے ہیں پاکستان میں علاج کی سہولیات کے حوالے سے. ایک بندے کو ہو گئی، آپ نے کہا کہ ہم ڈھونڈ نہیں پاتے، لوگوں کو تلاش نہیں کر پاتے. ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کھانسی تو ایک عام سی چیز ہے، لوگوں کو ہو سکتی ہے. بخار عام سی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ہو سکتا ہے. کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو 2 سے 3 ہفتے تک کھانسی آ رہی ہے اور علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی، یا کھانسی کے علاوہ بخار ہو رہا ہے اور علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اتنی دیر کی کھانسی تو نہیں ہے لیکن بخار ہو رہا ہے اور خون آ رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وزن کسی وجہ سے کم ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان کے چند سمپل سے ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اگر ٹی بی ہے وہ ان کو بتا دیں گے کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی. اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب بہت سادہ سا کام ہے کہ 6 مہینے تک، کم از کم 6 مہینے ہم نے ٹی بی کی دوائی کھانی ہے. پاکستان کے یہ قابل علاج مرض ہے. یہ انتہائی بالکل قابل علاج مرض ہے. اگر ہم اس کا وقت پہ علاج کر لیں تو مریض اسی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی صحت مند مرض ہے. تو جو اعداد و شمار ہے ہمارے پاس، صرف پاکستان کی بات کر لی جائے تو ٹی بی سے ہر برس 47,000 بندوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں قابل علاج ہے، بندے 47,000 مرتے چلے جا رہے ہیں ہر سال. اسی لیے اس کی اویئرنیس پیدا کرنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ اس بات کے لیے علاج نہیں کرتے کہ مکمل طور پہ بیماری جسم میں ختم ہو جائے. ٹی بی نکلنے میں دیر لگاتی ہے. جو اس کا بیکٹیریا ہے وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، دوائی چھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ مریض اس تنگی میں جائے کہ وہ ڈاکٹر تک پہنچے، اتنی دیر میں وہ 10 آدمی کو پہلے بیماری لگا چکے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جنہیں ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں اپنے وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے، ان لوگوں کی بھی بیماری جو ہے وہ پھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گر پڑتے ہیں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اب ان سے کام نہیں ہوتا، ان کو ہاسپٹل میں اٹھا کے لاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ٹی بی ہے. اتنی دیر میں وہ 10 مریض آدمیوں کو ٹی بی لگا چکے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا سسٹمک علاج بہت ضروری ہے. WHO نے 1990s میں اس کو ورلڈ ایمرجنسی، گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا.
گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو دعوت دی تھی کہ اس میں اپنے پارٹنر بنے. پاکستان بھی 2000 کے قریب اس کا پارٹنر اس کا بن چکا تھا. اب WHO کے تعاون سے پاکستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ٹی بی کی دوائی موجود نہ ہو. اچھا, اس میں ہماری مریضوں سے بڑے سے دل کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہوتی ہے, اگر آپ کو بخار ہوتا ہے, اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, اگر آپ کو خون آ جاتا ہے, تو بالکل نہ گھبرائیں, مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں, اور اگر ٹی بی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اس کو مکمل طور پہ ختم کریں. یہ مت کریں کہ جی 1 مہینے کے لیے ہم نے دوائی کھائی, کھانسی ٹھیک ہو گئی, پھر گھر پہ بیٹھ گئے, کام میں لگ گئے. آپ یقین کریں کہ ہمیں بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جوان بچیاں شہروں سے آتی ہیں اور ان کے پھیپھڑے یہاں تک گلے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو دوڑنا بھاگنا نہیں پڑتا, ان کا کوئی علاج نہیں کرتا, سستی ہو گئی, بس جی وزن کم ہو رہا ہے, کوئی دھیان نہیں دے رہا. تو یہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ضروری ہے کہ پہلے تو ہر اس مریض کا جس کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بیمار ہے, وہ تو آپ کے دروازے پہ پہنچ گیا, اس کا علاج مکمل کریں. سوسائٹی کا, معاشرے کا, کسی کے گھر وہ بچہ کام کر رہا ہے, کسی کے پاس کوئی جاب کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے اس کا علاج مکمل کریں. دوائیوں کی اویلیبلٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں. مفت دوائیاں ہر مریض کو اسپتال میں داخل ہو, گھر میں ہو. 15 لاکھ روپے تک خرچ آ جاتا ہے اس کے علاج کے اوپر. خرچ آتا ہے لیکن مریضوں کا نہیں آتا. اچھا, ہاسپٹل کے تو بہت خرچ آ جاتے ہیں, لیکن مریض کو تو علاج مفت ملتا ہے. دوائی ٹی بی کی مفت ملتی ہے. یہ سرکار کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. جی, WHO اس کو سپورٹ کرتی ہے. جی, ہم چونکہ WHO کے پارٹنر ہیں, اس میں پاکستان ٹی بی پروگرام, نیشنل ٹی بی پروگرام, پروونشل ٹی بی پروگرام, یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے تھرو یہ پورے پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ مریض جو اس کو بیماری ہو گئی ہے وہ اپنا علاج پورا کرے. اس کے عزیزوں میں سے خاص طور پہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اس کو وہ فوراً چیک کروائے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی صاحب ایسے ہیں جس کو یہ 2-3 تکلیفیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ریگولرلی ہو رہی ہیں, فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے, اور اگر پتہ چل گیا ہے ٹی بی ہو گئی ہے اس کا علاج پورا کروائے, اور وہ احتیاطی تدابیر کرے جو اب ہم سب جس کے ماہر ہو گئے ہیں. کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ منہ کا ہم نے کور رکھنا ہے, ہم نے کھانستے ہوئے جو ہے اس کو ایسے پبلک میں نہیں کھانسنا, بلغم کو صحیح طرح سے ضائع کرنا ہے. تو یہ چیزیں اگر, اور دوسرے لوگوں کو بھی, ارد گرد والے لوگوں کو احتیاط کرنی, یہ کچھ کر لیں گے تو اس بیماری کو ختم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. جتنے ویسٹرن ممالک یا جو سویلائز کنٹریز ہیں انہوں نے اسی طرح اپنے پاس سے ٹی بی کو ختم کیا. دنیا میں 22 ملک تو نہیں ہے, دنیا میں تو سینکڑوں ملک ہیں, لیکن ان میں صرف 22 ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ ہائی برڈن ہے. اور ہائی برڈن اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنا علاج سسٹمیٹیکلی طریقے سے کرتے نہیں ہیں. لوگ بھاگ جاتے ہیں علاج کرنے سے, بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہوا ایک, ہمیشہ سے ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہم اپنے اداروں پر, اپنے لوگوں پر شکوے بھی بڑے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہاں پر سہولت کوئی نہیں ہے, ہم ہر چیز کا برے پہلو دکھاتے ہیں. لیکن لاہور میں گلاب دیوی ہسپتال ٹی بی کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دے رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑی مثالی ہیں. یہ ہسپتال کب بنا تھا, کیسے بنا تھا, کیا کام کر رہے ہیں؟ اس ہسپتال کی عمر جی اب 90 سال ہو گئی. اچھا, ماشاءاللہ. اس ایریے کے ایک فلنتھراپسٹ تھے لالا لاجپت رائے, ان کی والدہ گلاب دیوی کو ٹی بی ہوئی اور اس سے ڈیتھ ہو گئی. اس وقت ٹی بی کا علاج نہیں تھا, لوگ ہسپتالوں میں چھوڑ جاتے تھے, سینیٹوریم کہلاتے تھے, ہاسپٹل نہیں کہلاتے. تو انہوں نے اس کو عورتوں کا ٹی بی کا اسپتال بنایا. جب پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈز تھے, 50 بیڈ تھے, اور یہ عورتوں کا اسپتال تھا. اب یہاں 1500 یعنی 1500 بیڈز ہیں. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 50 سے 1500 کا سفر سارے کا سارا پاکستانیوں نے طے کیا ہوا. تو جب پاکستان بنا تو اس میں عورتوں کا ٹی بی کا علاج ہوتا تھا, پھر اس میں مردوں کا ٹی بی کا علاج بھی شامل ہو گیا, پھر اس کے بعد چیسٹ کی ساری ڈیزیز کا علاج شامل ہوا, پھر دل کی بیماریاں ہم نے دیکھا کہ مریض آتے تو اس طرح ہی ہیں کہ ان کو سانس تنگ ہے, کھانسی آ رہی ہے, لیکن وہ ہوتے دل کے مریض سے. ان کو پھر ہم نے دیکھا کہ دل کے لیے ایک شعبہ بنایا. اب تو وہاں سارے شعبے الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور ٹی بی کے لیے اس خصوصی مہارت حاصل ہے. ہم ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 10 سال میں ہم 25 لاکھ مریض جو ہے وہ چیسٹ کے دیکھ چکے. 10 سال میں 2.5 ملین, جی ہاں 2.5 ملین صرف جن کے مسئلے صرف چیسٹ کے مسئلے تھے. لیکن ایک اور مسئلہ, کوئی دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ لاہور ہی آئیں اور گلاب دیوی ہی آئیں تو علاج ہوگا؟ اصل WHO کے تعاون سے پاکستان کے مختلف علاقوں کو مختلف اس میں ڈسٹرکٹس میں بانٹ دیا گیا ہے. اس میں علاقہ وائز ایسی سہولتیں موجود ہیں
کہ اپنے گھر کے بہت نزدیک ٹی بی کا علاج جو ہے وہ میسر ڈی ایچ کیوز میں ٹی ایچ کیوز میں بنیادی صحت مرکز میں وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز جو موجود ہیں. ہمارا جس طرح ہاسپٹل ہے جس طرح گلاب دیوی ہاسپٹل ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ تو ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پرابلمس گھر میں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے, پیپ پڑ گئی ہے, آپریشن کرنا پڑتا ہے, بلیڈنگ اتنی آ رہی ہے, ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے, ان کے اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ڈے کیئر کی ضرورت, آئی سی یو کی ضرورت ہے, ان چیزوں یا فردر انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے. ریفرل سسٹم بھی چلتا ہے جی ہاں, ہم ٹرشری کیئر سسٹم میں آتے ہیں تو ہمارے پاس واقعی اس طرح پیسہ خرچ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تھا, لیکن وہ مریض کا نہیں ہوتا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر مریض یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے علاج کرنا ہے, اس کو کسی قسم کی دقت نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے نزدیک کسی نہ کسی جگہ اس کو ایسی جگہ مل جائے گی جہاں ٹی بی کا پورا علاج ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو آپ کے توسط سے میں گلاب دیوی کو پیش کرتا ہوں کہ وہ جب چاہیں گلاب دیوی میں آ کے اپنا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ابتدائی اسٹیج پر ہوتے ہیں, پھر انہیں پتہ نہیں ہوتا جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کروائیں. جو اس وقت ٹیوبرکلوسس ہے, ٹی بی ہے, یہ کتنے سٹیجز ہیں اس کے جس میں ایک مریض کو جس سے گزرتا ہے؟ اس طرح کی سٹیجز تو ہم اس میں ٹیکنیکلی آج کل نہیں کرتے. اس میں تو یہ ہے کہ جب سپوٹم پازیٹیو آ گیا یعنی اس کے جسم میں ابھی بیماری جو ہے وہ زندہ ہے, الائیو ہے, ایکٹیو ہے, تو اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. جب وہ ٹریٹ کر لیتے ہیں تو ٹی بی کا جراثیم ختم ہو جاتا ہے. اب جو لوگ ذرا دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت پھیپھڑے افیکٹ اس میں آپ نے بھی بتایا کہ بچیاں آتی ہیں کہ ان کے آدھے سے زیادہ جو ہے اس میں پھیپھڑا زخم بنتے ہیں نا, تو پھیپھڑا گلنا شروع ہوتا ہے, تو یہاں تک کہ وہ اندر ایسا ایسا کیویٹیز بن جاتی ہیں. وہ جو چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ پھر اس ڈیمیج کے ساتھ مریض کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں طرف پھیپھڑا دے کے انسان کو فالتو بہت زیادہ ریزرو دیا ہوا ہے, لیکن پھر وہ اس کے پرابلمز ختم نہیں ہوتے. ٹی بی ختم ہو جاتی ہے لیکن پرابلمز چلتے رہتے ہیں, جس میں خون کا کبھی آنا, بار بار انفیکشن کا ہونا, اور یہاں تک ہو جاتا ہے کبھی کہ ہمیں ان پھیپھڑوں کا پھر آپریٹ کر کے اس ٹربل شوٹر کو باہر نکالنا پڑتا ہے. تھوڑی پرانی ہو گئی اور ٹی بی سے آپ کے پھیپھڑے متاثر ہو گئے تو آپ ٹی بی کا جراثیم تو ختم کر دیں گے, لیکن جو ڈیمیج آپ کے لنگس ہیں ان کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دو تین چیزیں ہوں گی جی. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اس میں پی پی پڑی ہوئی ہوتی ہے. جی ہاں, پی پڑی, یہ ڈیمیج ہو جائے گا لنگ, جو ڈیمیج ہو جائے گا وہ ریجنریٹ نہیں ہوگا دیر سے علاج کرنے کے بعد. دوسرا یہ ہوگا کہ اس کا جراثیم اگر اس کو علاج بے قاعدگی سے کریں گے, دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جراثیم جو ہے وہ دوائی کے عادی ہو جائیں گے, ریزسٹنٹ کیس بن جائے گا. تیسرا یہ ہوگا جب کہ اس میں بلغم میں جراثیم ہوں گے, اس کے ارد گرد والے رسک میں ہوں گے, وہ اور اکیلا آدمی رہے گا, وہ 10 سے ضرب لگ جائے گی, 10 مریض اور پیدا ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2-3 دفعہ ذکر ہو گیا کہ ڈرگ سے کا ریزسٹنٹ ہو جائے گا اور جو جراثیم ہوگا وہ اس کا مزاحمت کرنا شروع کر دے گا, اس پہ اثر نہیں ہوگا. ایک پیشنٹ ہے اگر وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے پھر کیا حل ہے؟ ڈرگ ریزسٹنس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی فرق ہے. ٹریٹمنٹ ذرا لمبی ہے, ٹریٹمنٹ تھوڑی سی مشکل ہے, ڈرگس کو برداشت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے اس کا. لیکن اس کا بھی WHO کے تعاون کے ساتھ یہ مختلف جگہوں پہ اس کے سینٹرز موجود ہیں, جن میں سے ایک سینٹر ہمارا گلاب دیوی ہاسپٹل کا بھی سینٹر ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم ان سینٹرز کے تھرو ان کی اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ساری دوائی مفت مل جاتی ہے. بہت کاسٹلی میڈیکیشن ہے, مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے, لیکن ان مریضوں کو ان سینٹرز کے تھرو, MDR سینٹرز کے تھرو وہ دوائیاں مل یعنی کہ جاتی جو معمول کی دوائیاں ان سے اگر ریزسٹنس آپ کی ہو گئی ہے اور وہ آپ نہیں کرے تو پھر نیکسٹ سٹیج پہ وہ دوائیاں موجود ہیں مہنگی ہیں لیکن مل جاتی ہیں اس کے حوالے سے. اس میں بہت بڑا ایک کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیہات میں چونکہ ابھی تک کلچر موجود ہے, تمباکو نوشی, ہم سگریٹ شہر میں پیتے ہیں, دیہات میں حقہ پیتے ہیں, کیا یہ تمباکو نوشی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بھی متاثر کرتی ہیں؟ تمباکو نوشی یا کوئی بھی ایسی بیماری یا ایسا مسئلہ جو پھیپھڑے کو ویک کر دے, جو اس کے امیون سسٹم, اس کے سسٹم کو خراب کر دے, وہ بیماری جلدی پکڑ لے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اسموکنگ کرنے والے کف کرتے رہتے ہیں تو ان کو یہ بیماری زیادہ ہونے کے امکانات ہیں. اسی طرح کسی بھی وجہ سے کوئی شخص اگر اسٹیرائڈز کسی بیماری کے لیے لے رہا ہے, اس کو بھی یہ بیماری ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہے, شوگر کے عرضہ ہے اور وہ شوگر کا علاج ٹھیک نہیں کر رہا, اس کو بھی یہ بیماری پکڑنے کے زیادہ امکانات. ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک نہیں رکھیں گے تو بیماری پکڑنے میں دیر نہیں کریں گے. حقے کا جہاں تک آپ نے بات کی, اس میں ایک اضافی چیز ہے کہ ہمارے دیہات میں ایک حقہ ساری مجلس کے لیے چل رہا ہوتا ہے. اگر ان میں ایک مریض ہوگا
تو اگلے جو مریض ہیں وہ ڈائریکٹ انہیل کر کے اس کے جراثیم کو، وہ چاہے مریض نہ بھی ہوں، وہ تو ایک مریض نے حکا پیا اس کے ناڑ میں ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں وہ جراثیم موجود ہوگا، جیسے ہی وہ اگلا مریض اس کو کھینچ کے بالکل جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے پھیپھڑے میں وہاں جا کے بٹھا لے گا، اس کے مریض ہونے کے امکانات اور زیادہ ہیں۔ یہ تو دورہ نقصان ہو گیا نا، یعنی کہ ایک نقصان اور یہ خطرہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اتنا زیادہ تمباکو لے لیا وہ آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جیسے ہی کسی مریض نے اس کو حکے کا کش لگا لیا اور پھر وہ آگے گیا تو پھر وہ جو چونکہ یہ جراثیم سے ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں، خوراک کی طرف چلے جائیں، احتیاط کی طرف چلے جائیں، تو وہ کیا خوراک ہونی چاہیے، کیا احتیاط ہونی چاہیے، لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے کہ اس سے ہم ٹی بی سے بچ سکیں یا اس کا کوئی سویئر اٹیک نہ ہو ہم پہ؟ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جب تک ایک مریض ہے یہ بیماری پھیلے گی، اس میں ہر مریض کا علاج ہونا ضروری ہے اگر ہم نے سب کو بچانا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ اس نے جراثیم سے پھیلنا ہے۔ تو جب جراثیم فضا میں ہوگا، دوسرا سانس لے گا، سانس سے بیماری وہ اندر جائیں گے جراثیم، اور بیمار ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ کوئی بھی خوراک اگر مریض کے لیے ہم خوراک کو پوچھ رہے ہیں تو مریض کسی قسم کی بھی خوراک کو استعمال کر سکتا ہے، جو اس کے گھر میں بنتا ہے وہ باقیوں سے زیادہ کھا لے، بہتر کھا لے، کسی خاص خوراک کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی خاص خوراک سے پرہیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کی غذا اچھی ہوگی، اس کی قوت مدافعت بہتر ہوگی۔ ہمارے جیسے بچے ہیں، کئی دفعہ اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو اور بچوں کو جو ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں ان کو بھی بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خوراک ٹھیک رکھیں گے، ان کی قوت مدافعت ٹھیک ہوگی، ان کو بیماری لگنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بچے جو جاتے ہیں اسکول وہ ناشتہ کر کے ضرور جائیں، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا آ رہا ہے، مائیں سوئی رہ جاتی ہیں، بچے بھی بس اسی طرح تیار ہوتے ہیں اسکول چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے کچھ کھا لیں گے، فاسٹ فوڈ لے لیں گے یا واپس آ گئے، تو اس سے جو ہے آپ کے جسم کی طاقت کم ہوتی ہے اور پھر اس سے اٹیک ہونے کے زیادہ بیماری پکڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ گلاب دیوی کی طرف آ جائیں، اور گلاب دیوی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ضروریات ہیں، جس طرح ہم پیشنٹس کی بات کرتے ہیں اور جس طرح ہمیں ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، یا ہمیں اس کے بعد جو ڈرگ ریزسٹنٹ پیشنٹ آ جاتے ہیں ان کے لیے کیٹر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہسپتال کافی ہے یا 1500 بیڈ کا، جس میں آپ نے کہا اب تو دل کا بھی اس میں شعبہ اور باقی بھی شعبے شامل ہو گئے، یا اس کو مزید توسیع دینے کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے پاس جو بھی فیسلٹیز موجود ہیں ان فیسلٹیز کو سٹرونگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی بھی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وسائل جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، ہمارے پاس ول ہے، لیکن ہمارے ریسورسز ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ دن بدن علاج اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی۔ ہاسپٹل کا صرف بل اور آکسیجن کے جو بلز ہیں، جو ہم آکسیجن مریضوں، آکسیجن کے بغیر ایک چیسٹ ہاسپٹل کیسے چل سکتا ہے، تو وہ بھی 3 گنا تک چلے گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مریض آتا ہے وہ علاج کے ساتھ یہاں کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں میرٹ یہاں ہے۔ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ایک تو مجموعی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ہی ہاسپٹلس میں سابق دور میں بلڈنگز پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی، ابھی محسن نقوی صاحب کے دور میں اب وقت آ گیا کہ موجودہ حکومت جو ہے ایکوپمنٹ کی طرف توجہ دے، ادویات کی طرف توجہ دے اور ریسورسز کی طرف جو ہے بنیادی علاج کے بالکل کیونکہ مریض تو ہمارے پاس علاج کے لیے آتا ہے، اگر اس کو صحیح دیکھا گیا، اس کا ڈائگنوسس ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کو دوائیاں چاہیے۔ اگر یہ چیز ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بلڈنگ بے شک تھوڑی سی پرانی ہو، تو پھر ہم اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ گلاب دیوی ہاسپٹل چونکہ سرکاری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کچھ گرانٹس ہمیں ضرور دیتی ہے، جس سے ہماری تنخواہوں کا کچھ حصہ پورا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس سال ابھی اویٹڈ ہے، ابھی تک اس سال کی ملی نہیں ہے۔ ویسے ہمارے پریزنٹ چیف منسٹر کی بڑی ان کی چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی وہ حوصلہ افزا انہوں نے میسج بھی جاری کیا ٹی وی ڈے پہ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے نوٹس میں ہیں چیزیں ہیں، یعنی کہ عام طور پہ ہمارے پاس وزراء اعلیٰ رہے ہیں، شاید ان کو ٹیوبرکلوسس کے حوالے سے حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ آخری چیز ایک بتائیے گا، آپ کے پاس سٹاف کتنا ہے؟ ہمارے پاس ٹوٹل سٹاف تو کوئی 700 کے قریب ہے، لیکن اس میں ڈاکٹرز ہمارے خیال میں ہمیں زیادہ ہونے چاہیے، ہماری نرسز ہمارے خیال میں اور زیادہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرز اور زیادہ ہوں، ڈاکٹر پیشنٹ ریشو اور نرسنگ پیشنٹ ریشو کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے اگر ہم اپنی کوالٹی آف ٹریٹمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ خود خطرے کا شکار نہیں ہیں، یہ تو صرف آپ کے پاس پیشنٹ ہی ایسا آ رہا ہے کہ جو ٹی بی کا ہے اور اس میں بڑے سنجیدہ قسم کے مریض ہیں، تو آپ ڈاکٹرز، آپ نرسز، آپ خود خطرے میں نہیں ہیں؟
ہوتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا جاب ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ان مریضوں کی خدمت کرنی ہے. اگر وہ یہ سوچنے لگ جائیں گے تو پھر علاج کون کرے گا؟ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تمام احتیاطیں جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہ اپنی احتیاطیں سب کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ہمارا مریض دوائی کھا رہا ہوتا ہے. مریض دوائی دوائی کھا رہا ہوتا ہے ہاسپٹل میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ دوائی کھا رہا ہوتا ہے، اس کے جراثیم اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتے، تو وہ ایک تھوڑا سا ایک بچت بیچ میں ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ورلڈ ٹی وی ڈے کے حوالے سے بہت ہی اہم انفارمیشن اور بہت ہی اہم قسم کے مشورے دینے کے لیے، تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین، مجھے صرف ایک بات آپ سے کہنی ہے، وہ یہ کہنی ہے کہ احتیاط کریں. اگر کسی کو اس قسم کی کوئی شکایات ہیں تو فوری طور پر وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت بھی ہم دنیا میں 5ویں اور 4تھے نمبر پر موجود ہیں، جہاں ہمیں ٹی بی جیسے مرض کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی بی تو ایک پرانے وقتوں کا مرض تھا، لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ آج کا مرض ہے. اور یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اب بھی پاکستان میں آپ جب 47,000 کے فگر کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ کوئی درجن 1.5 درجن اموات اس سے ہو رہی ہیں. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، مزید فنڈز ایلوکیٹ کرے، لوگ بھی توجہ کریں تاکہ ہم ٹی بی سے جان چھڑا سکیں. اس وقت ایک بریک.